नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, पारा नंबर 20 सूरह अनकबूत और आयत नंबर 19 पर हम लोग हैं। आवालम, आ हमजा, हमजा अलिफ को अरबिक में हमजा कहते हैं और जब उसके पास जबर लगती है तो इसका मतलब हो जाता है क्या। वालम, लम का मतलब होता है नहीं, क्या नहीं। या रऊ, या मैंने वो, और रा, खाली रा का मतलब देखना होता है। आज जैसे कुछ नए लोग भी हैं हमारे अंदर, तो अरबिक एक ऐसी खूबसूरत लैंग्वेज है कि जिसमें बहुत से लफ्ज जो हैं उनका सिंगल का भी मतलब है, जैसे रा का मतलब है, वाओ का मतलब है, हमजा का मतलब है, ब का मतलब है, फ का मतलब, खाली 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 वर्ड्स के भी प्रॉपर मतलब है। कैफा, किस तरह। युबदी, बिदा होता है पैदा करना, और यहाँ पे युबदी ऊ जो लफ्ज है ना बिदा, ये बिदा ऐसे पैदा करने को कहते हैं कि जो इससे पहले सच पहले पैदा ना हो, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑन इट्स ओन, पहली दफा वो तखलीक, जो भी जो चीज पैदा हुई हो वो पहली दफा पैदा हुई, तो उसको कहते हैं बिदा, वरना तो खल्क भी कहते हैं। तो युबदी ऊ पहली बार पैदा करता है अल्लाहु अल्लाह, अल खल्का खलकत को, सुम्मा फिर, युईदुहु, युईदु उर्दू का लफ्ज क्या है, आदा से है, कि फिर वो बार बार पैदा करता है उसको जी। इन्ना बेशक, जालिका ये, अल्लाही ऊपर, अल्लाह ऊपर, अल्लाह के यसीर, यसीर का मतलब है आसान। देखिए कुछ वर्ड्स हैं कि जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, तो हमें समझ आ गया। तो बा मुहावरा हो गया आयत नंबर 19 का, पारा नंबर 20 सूरह अनकबूत। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है और किस तरह इसको बार बार पैदा करता रहता है, ये अल्लाह को आसान है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की बहुत जो एक खूबसूरत बात बताई जा रही है। अल्लाह की तो हर बात ही बड़ी खूबसूरत है कि दुनिया में आप देखेंगे, ये मैं आपको वैसे आपके जो विजुअल आपका एक्सपेरिमेंट या आपका थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो देखते हैं कि एक पौधा आप देखते हैं पैदा होता है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रख दी है कि वो इससे दोबारा एक पौधा पैदा हो जाए, जबकि पहला पौधा बिल्कुल अगर खत्म भी हो जाता है। तो हम कितनी ही चीजें हम ऐसे हैं जिसको हम गौर फिक्र करें, जो बार बार वजूद में आती हैं और खत्म हो जाती है। मसलन आप देखें, एक सब्जी का मौसम है, खत्म हो जाती है बिल्कुल, फिर वो नापीद हो जाती है, यानी कि जैसे एक सीजनल सब्जी है, उसके बाद जैसे आम अगर गर्मियों में आए हैं उसके बाद खत्म हो गए, सर्दियों में आपको फ्रोजन या कहीं और से मिलेंगे, लेकिन वो खत्म हो गए। उसके बाद क्या आता है, जब फिर वो मौसम आता है, वो फिर आमों का मौसम, या दोबारा से वो फिर आम जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप फूलों को देखें कि किस तरह, यानी कि एक मौसमी फूल होते हैं, और जब एक गेंदे का मौसम होता है तो हर जगह गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला हमें यहाँ इस दुनिया में हमें दिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला के, अब अल्लाह ताला अपनी तख्लीक को पलटा पलटा के दिखाता है। क्या दिखाता है कि ये अल्लाह के लिए मुमकिन है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है अल्लाह ताला के लिए कि जब इंसान मर जाएगा तो अल्लाह ताला उसको दोबारा पैदा नहीं करेगा। अब यहाँ पे वो जो क्रिटिक्स थे जो कहते थे कि मरने के बाद कौन वापस आया, किसने बताया है, तो ये क्या अकाउंटेबिलिटी, ये रोज या आखिरत, व्हाट इज ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इंतहाई दलील के साथ अल्लाह ताला इस आयत को बयान कर रहे हैं। और अगर आप इस आयत को दोबारा से इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन देखें तो उसमें था, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह इसको बार बार पैदा करता है। यानी कि जो हमने फल, जितनी वेजिटेशन हम देखते हैं दुनिया में, बार बार एक खत्म होता है फिर बार बार उगाता है। घास आप देखें, आप फूलों को देखें, आप फलों को देखें, सब्जियों को देखें, तो अल्लाह कह रहे हैं इन्ना जालिका अल्लाही यसीर, ये अल्लाह ताला के लिए बेइंतहा आसान है। आयत नंबर 20, कुल कह दो, सीरू,
सीरू उर्दू का लफ्ज है सैर, सैर करो, चलो फिरो। फिल अर्दी, फी में, अल अर्द जमीन में। फनजुरू, फन पस, और आगे नजर, पस नजर करो या देखो। कैफा किस तरह, बदा, बदा अभी हमने पीछे याद कर लिया, बदा, बदा होता है पहली बार पैदा किया उसने। अल खल्का, खलकत को। सुम्मा फिर, अल्लाह, अल्लाहु, युनशिउ, युनशिउ फिर पैदा करेगा। इशाद होता है ना पैदाइश, पैदा होने को, इसको ये भी लफ्ज पैदाइश के लिए इस्तेमाल होता है। युनशिउ, इंशा जिसको कहते हैं, पैदा करेगा। नश आता, नश आता पैदाइश, जिंदगी, उसको उठाना। अल आखिरा, आखिरत, पिछली या दोबारा। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली शैइन, कुल हर, शैइन चीज पे, कदीर कादिर है। तो बा मुहावरा हो गया। कह दो कि मुल्क में चल फिर कर देखो, उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया, फिर अल्लाह ही पिछली पैदाइश पैदा करेगा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। और आप ये देखिए कि इन दो आयात में 19 और 20 में अल्लाह ताला ने एक हकीकत बयान कर दी कि जो लोग आखिरत के मुनकर हैं, कि एक इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा होगा। इसको मैं मजीद लॉजिक्स के साथ मजीद बयान करती हूँ। अल्लाह ताला के तख्लीकी कारनामे अनगिनत, लातादाद, आप गिन भी नहीं सकते। जमीन पे बसने वाले जानदारों की 10 लाख अनवा, यानी कि उनकी इतनी टाइप्स हैं कि अभी तक पता भी नहीं चल सका। ठीक है जी। और आइंदा का अल्लाह ताला को मालूम ही नहीं। यानी कि आप देखते हैं कि बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो अभी तक हम डिस्कवर ही नहीं कर सके। आप रेन फॉरेस्ट वहां पे जाए ना, अगर जहाँ पे घने जंगलात हैं, तो यू विल अमेज्ड कि कैसी कैसी क्रीचर्स होती हैं। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ी थी, एक क्रीचर है और वो कहती है 2 ऑन्स, मैं गलत ना हो जाऊं, बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना मक्खी जितनी है, शायद उससे भी उतनी, जिनकी वो चिड़िया है और वो कलर बदलती है, और कहते हैं वो साल में 2 सिर्फ अंडे देती है। अल्लाह ताला ने ऐसी क्रीचर भी बनाई हुई है जिसपे जो मतलब अब एक डिस्कवर हुई है, उस पर रिसर्च हो रही है। फिर हम देखेंगे और कोई और स्पीशीज निकल आएगी, उस पर रिसर्च हो रही होगी। मतलब इतनी स्पीशीज हैं दुनिया में जिसको हम अभी तक डिस्कवर ही नहीं कर सके। हम जमीन को छोड़े, हम अपनी गैलेक्सी को भी डिस्कवर नहीं कर सके कि कितने सितारे हैं। क्या पता वो नई टूल्स बन जाए एस्ट्रोनॉमी के, तो पता चल जाए हाँ जी एक और सितारा, एक और सयारा भी मौजूद है। और आइंदा का हाल अल्लाह को मालूम है। इनमें से हर नौ की तख्लीक जुदा गाना है, यानी कि यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड। अब मसलन हम एक नौ इंसानी को ले लें, यानी कि हम अपने आप को ही ले लें, तो इसके इसलिए कि इसके मुतालिक ज्यादा मालूमात हमें हासिल आई है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में। और इसकी इब्तिदा यूं हुई कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से इसका पुतला अपने हाथ से बनाया। चले मैं उन स्पीशीज की बात नहीं करती जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उस चीज को तो जानते हैं, ये जो हम मौजूद इस वक्त हम बैठे हुए एक दूसरे के सामने, कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे बनाया कि मिट्टी से इसका पुतला अपने हाथ से बनाया, और उस वक्त तो मुर्दा था, उसमें रूह फूंकी तो वो जिंदा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक रिप्रोडक्शन का मादा रख दिया, और इंसान ने जमीन से हासिल होने वाली गजाएं खाई। अब गजाएं क्या थी, वेदर इट्स वेजिटेशन, चाहे वो फल था, फूल था, सब्जियां थी, गोश्त था। गोश्त भी आप देखते हैं कि गोश्त भी जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पे ज़िबा करके खाते हैं, तो वो गोश्त जो होता है वो मतलब वो जानवर मर चुका होता है जब आप उसका गोश्त खाते हैं। तो देखा जाए तो ये गजाएं मुर्दा और बेजान थी, और उन्हीं से अल्लाह सुब्हाना ताला मर्द के अंदर जो उसके अंदर स्पर्म्स, और उसमें लाखों की तादाद में स्पर्म्स पैदा कर रहे थे। और यही जो अल्लाह ताला ने जो मादा है, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से मादा के रहम में पहुंचता है, और वहां पे किस तरह अल्लाह ताला वो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन करता है, कैसे वो जायगोट बनता है, उससे नुतफा बनता है,
اب اس میں جو عربک یہاں پہ جیسے سٹیجز قرآن میں آتی ہے، نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مدغہ بنتا ہے، یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا. اب تک یہ سب کچھ مردہ اور بے حرکت تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس لوتھڑے کو روح عطا کرتے ہیں، تو یہ لوتھڑا جاندار اور متحرک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہیومن ایمبرولوجی اور جتنے وہ ڈاکٹرز ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کے 2-3 منتھس میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی. ہماری اپنی فیملی میں کیس تھا، بڑے عرصے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا جی، پازیٹیو رزلٹ آ گیا. وہ اتنے مطلب زیادہ بےتاب اور خوش، فٹافٹ ڈاکٹر پہ گئے. ڈاکٹر نے کہا جی نہیں ابھی تو اس میں ہارٹ بیٹ ہی نہیں ہے. وہ اتنے پریشان، ہائے جی ہارٹ بیٹ ہی نہیں ہے. بھائی ہارٹ بیٹ ابھی اس کی سٹیج ہی نہیں آئی، ابھی اللہ تعالیٰ نے روح ہی نہیں ڈالی. وہ تقریباً جا کے 4تھے منتھ میں جا کے اللہ تعالیٰ وہ ہارٹ بیٹ اور وہ روح کی اللہ تعالیٰ سٹیج ڈالتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں اب تک یہ سب کچھ مردہ اور بے حرکت تھا جب تک جان نہیں تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کو، اس زائگوٹ کو، وہ جو سیل ملٹی پلائی ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ روح عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ لوتھڑا جاندار اور متحرک بن جاتا ہے. اب انسان کی شکل اور صورت کی باری آتی ہے. اب رحم مادر میں اتنے سیلز ہیں جن کی تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک سیل اپنا کام کر رہا ہے. نہ وہ اپنے راستے سے ہٹتا ہے، نہ اپنا راستہ بھولتا ہے، نہ کسی سیل کے کام میں دخل انٹرفیئر کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ باڈی میں وہ زائگوٹ بن گیا، وہ فیٹس بن گیا بچہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شیپ اپ کرنا تھا تو جو ناک کے سیلز ہیں اللہ وہ اسی جگہ پہ لگے جہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی بیلی بٹن سے بچہ اٹیچ ہوتا ہے ماں کے رحم سے. اب وہ بیلی بٹن سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوراک بھی دے رہے ہیں، اور وہ بچہ کہاں پہ ہے؟ وہ پانی کے ٹیپ کے اندر ہے. اور آپ آج پانی کے اندر کوئی بچہ یا ہم ہی لے سکے تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت اس پانی کی سیگ میں بچہ سروائیو بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس میں سے خوراک بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ناک کا سیل ہے وہ وہیں پہنچا جہاں ناک کی جگہ ہے، آنکھ کا سیل آنکھ کی جگہ، کان کا سیل کان کی جگہ، ایون ہیل کا سیل اس کی ہیل کی جگہ. اور یہ تمام سیلز جو ہیں ڈائریکٹ اپنے اپنے مقام پہ پہنچ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر انسان کی ایک خاص شکل اور صورت بن جاتی ہے. اب دیکھیں کہ ماں کے یوٹرس کے اندر اس فیٹس کو کون بتاتا ہے کہ بھئی یہ سیل تم نے ناک کی جگہ جانا ہے، تم نے سٹمک میں جانا ہے، تم نے کڈنی بننا ہے، تم نے یہ چیز بننی ہے، تم نے یہ چیز فارم کرنی ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس سوائے اللہ کی ذات کی کون کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں اس کے یوٹرس میں ایک ایسا مضبوط نظام بنایا ہوا ہے جس میں کوئی قسم کا ایرر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. جیسے انفرٹیلٹی کے کیس جیسے آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کس کو نواز رہے ہیں اور کس کو اللہ تعالیٰ نے محروم، میں نہیں کہوں گی، بس اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی اللہ تعالیٰ. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ناک کا ایک نوسٹرل چھوٹا رہے یا دوسرا بڑا ہو جائے، یا ایک نوسٹرل لمبوترا ہو جائے اور دوسرا چپٹا ہو جائے. اور یہی حال دوسرے آرگنز کا بھی ہے. پھر ایک مقررہ مدت کے بعد انسان زندہ شکل و صورت والا بن کے رحم مادر سے باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت کچھ ہے. ابھی ہم صرف انسان کی پیدائش پہ بات کریں کہ وہ جو لاکھوں سپرمز تھے ان میں سے کون سا ایک فرٹائل سپرم تھا جو ایگ کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور وہ زائگوٹ بنتا ہے. یہ کون بتاتا ہے کہ بھئی تم نے ہی جا کے ایگ کے ساتھ آپ نے فرٹیلائز کرنا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہیومن ایمبرولوجی بڑی ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن اس کمپلیکیشن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر آپ یہ دیکھیں بہت کچھ ڈیٹیل ہے، اگر ہم اس چیز پہ ہم غور کریں. ابھی تک تو ڈی این اے پہ 100 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ابھی تک ہم انسان کا جو ڈی این اے ہے نا اس پہ بھی نہیں ہم ابھی تک کر سکے کہ اس ڈی این اے میں کیا کیا. اب یہ کہ مردہ غذاؤں سے اللہ نے زندہ چیز بنا دی، جس پوائنٹ پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہی ہوں.
مردہ غذائیں جیسے میں نے بھی شروع میں کیا, یہ ہم پھل درخت گوشت یہ تمام چیزیں مردہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں, لیکن وہ کھا کے ہمیں انرجی بھی دیتی ہیں اور ہمارے جسم کا حصہ بھی بن جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور پھر کیسے اس کو ہم کھانا پینا کھلاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹال ہوتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ اب یہ گوشت بازو جو ان کے بنتے ہیں اور جو اس کے ایک پھر اس کے ایک حد تک اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایک ہائٹ پہ سرٹن ہائٹ پہ اور سرٹن وہ پہنچ جاتا ہے. اب یہ عمل حیوانات میں بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے لیونگ تھنگس میں 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں, اس میں کیا آ جاتی ہیں, اینیملس آ جاتے ہیں, برڈز, اور یہ اینیملس میں تمام حیوانیات میں تمام چیزیں وہ آ جاتی ہیں جس میں کیڑے مکوڑے برڈز جو بھی ہیں. اور ایک آ جاتی ہے آپ کی کیٹیگری نباتات جس کو ویجیٹیشن کہتے ہیں, جس میں تمام قسم کی ویجیٹیشن آتی ہے, ان کو بھی لیونگ تھنگس کہا جاتا ہے. اور تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے انسان. اب یہ تینوں قسم کی جو لیونگ تھنگس کی جو کیٹیگریز ہیں اپنا کھانا پینا کہاں سے لے رہی ہیں, اس زمین سے. زمین کیا ہے, مردہ. اور ویجیٹیشن کو دیکھیں کہ وہ ایک مٹی کے اندر آپ ایک بیج ڈالتے ہیں اور وہ بیج ڈال کر اس کے اندر سے اس میں سے سیڈلنگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, روٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, شوٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ پلانٹ آگے بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی واٹ ایور دا اسٹیجز. اب وہ زمین سے کیا لے رہا ہے, کیا چسکے کی چیزیں کھا رہا ہے کہ وہ اتنا پلانٹ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر حیوانیات پہ لی جائے اور اسی طرح انسان پہ بات کی جائے تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توالد و تناسل کے ذریعے پیدائش ہر نوع کے ابتدائی جاندار کی نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان تھی. ٹھیک ہے جی, پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یسیر جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا. پھر ہم دوسری بات دیکھتے ہیں کہ انسان زندہ تھا, وہ مر گیا اور مٹی میں مل گیا, اور قیامت کے دن انسان دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا. جو کرٹکس کہتے ہیں جی کیسے, کون مر کے واپس آیا. اب مٹی کے اندر جو تغیرات جو ویریشنز ہوئی ہیں, جس طرح انسان دوبارہ پیدا ہوگا, یہ باتیں انسان کی ریسرچ سے اس کی عقل سے باہر ہے. تاہم یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نقش ثانی کا بنانا نقش اول کی نسبت زیادہ آسان ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پہ جو لفظ میں نے بدا پہ آپ لوگوں کو ایمفسائز کیا تھا نا, بدا اس تخلیق کو کہا جاتا ہے جو پہل بنی ہو. یعنی کہ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جو میری بہنیں جن کو کوکنگ نہیں آتی, پہلی دفعہ آپ نے کوئی ایک سالن, آپ نے روٹی, یا آپ نے آٹا گوندا, یا آپ نے فرسٹ ٹائم کیک بنایا, وہ آپ کے لیے مشکل تھا یا دوسری طرف بنانا مشکل تھا؟ جی پلیز اسپیک اپ, کوئی بتائے. پہلی دفعہ مشکل تھا. پہلی دفعہ مشکل تھا نا, وہ اس لیے مشکل تھا کہ آپ کو ریسیپی نہیں پتا تھی. ونس یو گاٹ دا ریسیپی کہ یار یہ میں نے ایسے بنانا ہے کیک, یوں کرنا ہے, یا ایسے ہانڈی بنانی ہے, یا ایسے, اس کے بعد تو آپ کو پتا چل گیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ذائقہ اور ٹیسٹ علیحدہ بات, لیکن ونس آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز ہے. تو یہاں پہ جب دنیا میں ہمارے لیے آسان ہے, تو وہ جو اللہ جو خالق ہے جس نے بدا ہمیں پہلی, یعنی کہ ہم اپنی اون کی ایسی اسپیشیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ تخلیق کیا, دنیا کی تمام چیزوں کو جب پہلی دفعہ تخلیق کیا, اس سے پہلے ایسا کوئی نمونہ, کوئی سیمپل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز کر لی تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا کون سا مشکل ہے. یہ میں آپ کو لاجیکلی بات بیان کر رہی ہوں کہ جو آخرت پہ لوگ جو بلیو کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے, تو اس کے بعد کیسے ہوگا. میرے خیال سے ہمارے پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ 8 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قیامت بھی ہو جائے گی, سب کچھ بھی ہوگی, وہ ختم نہیں ہوں گی. تو وہ انہی میں سے ایک انسان کا من کا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا, تو ایک ملٹی فریکشنل, آئی ڈونٹ نو, مائکروسکوپک کوئی ایک اس کا ڈاٹ کوئی باڈی کا ایسا ہوتا ہے کہ جو سٹے کر جاتا ہے, اور جب وہ سور بھی بچتا ہے اور جب قیامت بھی آ جائے گی تو وہ میدے جیسی میدان بھی ہو جائے گا, تو وہ وہیں کہیں اس پڑا ہوگا. اور پھر جب اللہ کے حکم سے بارش ہوگی, قیامت بنے کی, جب ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن, یہ جو ہمارے اسٹیپس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو بتاؤں گی, تو وہ جو بارش ہوگی اس بارش کا قطرہ جس پہ پڑے گا تو انسان ایسے گرو کرے گا جس طرح وہ پہلی دنیا کی زندگی میں وہ گرو کرتا تھا, اور جس لیول اور جس سٹیج اور جس عمر تک تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی پیدائش مشکل ہوتی ہے نا, دوسری دفعہ پیدائش کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے.
ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 20 میں قل سیرو, چلو پھرو ذرا دنیا میں زمین میں پھر کے دیکھو اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا. تو پھر آپ سوچو کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب اگر انسان کائنات کی دوسری اشیاء اور جمادات پہ غور کرے تو اور زیادہ امیزڈ ہو جائے, اور زیادہ حیران ہو جائے. ہر مادی چیز ان گنت چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہے, اور سب سے چھوٹا ذرہ جو انسان کے علم میں آتا ہے وہ ایٹم ہے, جو 19ویں صدی سے جو کہتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں نا, یعنی کہ اتنا حقیر ذرہ ہے جس کی مزید تقسیم کرنا ناممکن ہے, اور اسے صرف ایک بہت طاقتور قسم کا مائکروسکوپ کی مدد سے اس کو دیکھا جاتا ہے. مگر موجودہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس حقیر سے ذرے ایٹم میں بھی ایک مضبوط نظام قائم ہے. آپ میں سے اگر کوئی سائنسز کا طالب علم ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو ایٹم کو بھی اینالائز کرتے ہیں تو ایٹم کے اندر بھی کیا چل رہے ہوتے ہیں, الیکٹران اور پروٹون سرکل کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر نیوٹرون ہوتا ہے, اور الیکٹران اور پروٹون جو ہوتے ہیں آپس میں سیم نمبر کے ہوتے ہیں. اب اس حقیر سے ایٹم کے اندر جو مائکروسکوپک ہے اس کے اندر بھی پورا ایسا نظام ہے جیسے نظام شمسی سولر سسٹم ہے, سورج اور اس کے گرد سیارے آربٹ کر رہے ہیں. تو یعنی کہ اس ایٹم کے اندر بھی اسی طرح کی ایک سرکولیشن اور وہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مادی جسم کے اندر جو بھی ہے وہ ان لا تعداد ذرات سے مل کر بنا ہے, اور اگر اس ذرے میں موجودہ نظام کو توڑ دیا جائے تو اس حقیر سے ذرے سے بے پناہ توانائی حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اس ایٹم کے سرکل کو توڑ دیا جائے تو اس میں سے انرجی حاصل ہوتی ہے جس کو ایٹامک انرجی کہا جاتا ہے, جس کو ہم آج کے دور میں ایٹم بم کہا جاتا ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس ایٹامک انرجی کو تعمیری کنسٹرکٹیو کاموں میں استعمال کریں یا ڈسٹرکٹیو کاموں میں استعمال کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہر مادہ چیز کو اس قدر حیران کن انگیز پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کی ہے, تو کیا وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسی مخلوق پیدا نہ کر سکے گا؟ موجودہ تحقیقات نے ثابت کر دی ہے کہ مادہ صرف اپنی شکل بدلتا ہے, اس میں سے کچھ بھی اس کا حصہ بالکل فنا نہیں ہو جاتا. اور اس تحقیق نے باعث بعد الموت, یعنی کہ موت کے بعد اٹھنے کے عقیدے کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دیا ہے, کیونکہ مادے کے ایک ایک ذرے پہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے. امید ہے میں نے اتنی ڈیٹیل سے 19 اور 20 کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں ہمیں آخرت پہ یقین ہو گیا ہوگا, اور یہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. اور ایک جو میں نارمل ایک دلیل دیتی ہوں وہ یہ دلیل دیتی ہوں کہ ہماری قرآن میں بہت سے واقعہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ احیاء موتی کے لکھے میں. احیاء موتی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت عزیر کو 100 سال سنا دیا پھر اٹھایا آپ نے. پھر ہم اصحاب کہف میں ہم نے دیکھا کہ وہ اصحاب کہف کے وہ جو لڑکے تھے, دیندار لڑکے تھے, 309 سال تک غار میں سوئے رہے, اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلواتے رہے تاکہ ان کو بیڈ سول نہ ہو جائے. ان کے اوپر سورج کی اور تمام ہوا کی بھی پراپر طریقے سے وینٹیلیشن بھی کرتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب 309 سالوں کے بعد اٹھایا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دوبارہ زندہ کرے گا. اور پھر اس کے بعد وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے دیکھا, اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ ایک فزیکل ڈیتھ ہو گئی. ہم یہ ایک نہیں کئی موقع دیکھیں. حضرت موسیٰ کا وہ تھا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 4 پرندے پکڑو, ان کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرو اور ان کو پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو, اور پھر تم ان کو بلاؤ گے تو وہ سب اللہ کے حکم سے تمہارے پاس جڑ کر سامنے آ جائیں گی زندہ ہو کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی احیاء موتی کے. تو یہاں پہ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پہ بلیو نہیں کرتے, تو پھر یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے یہاں پہ آرگومنٹس کے ساتھ یہ چیزیں تمام بیان کی ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا الحمدللہ ایمان بہت اچھا ہے, لیکن ہمارا وہ آخرت پہ ہمارا اسٹرانگ بلیو نہیں ہے. وہ
کیوں؟ اسی وجہ سے کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوا ہے؟ کس نے آ کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا؟ یہ تمہیں احادیث سے پتا چلتا ہے نا کہ جو ہمارے سوالات ہیں، قبر کے سوالات ہیں، اور پھر قبر کی منظر کشی کی گئی، برزخ کی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے مر کے اٹھنے کی گئی. انشاءاللہ تعالیٰ آخری سپاروں کی طرف ہم چل رہے ہیں اور بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس قیامت کے منظر کو کہ ایگزیکٹلی ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو کھول کر بتا دی. اگر ہمارا آخرت پہ بلیف اسٹرانگ ہوگا تو ہمارے عمل چینج ہوں گے. جب ہمیں پتا ہوگا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہماری ریکارڈڈ رکھی ہوئی ہے، چاہے ہم چھپ کے کریں، سب کے سامنے کریں. جب ہم آج کے زمانے میں اسپائی کیمریز اور بہت سی چیزیں اور وہ چیزیں بنا سکتے تو کیا اللہ کی کیمرے کی آنکھ نہیں ہمیں دیکھ رہی؟ اللہ ہماری چیزوں کو، ہم جب اتنا بڑا بڑا ڈیٹا چھوٹی سی چپ کے اندر، چھوٹی سی اس کے اندر، آپ کے اپنے موبائل میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں آپ سٹور کر لیتی ہیں کہ بعد میں موبائل چیخیں مارنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی کلیئر کرو میری میموری. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ بہترین ٹیکنالوجی نہیں ہوگی جس نے ہم انسانوں کو یہ عقل دی کہ یوں میموری اس طرح کر لو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہر بندے کی میموری رکھی ہوگی، ہر ایک کی چپ رکھی ہوگی، جو ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی LED کے اوپر چلائیں گے اور ہر بندے کو اس کا عمل دکھائیں گے یہ تم نے کیا. تو آج دنیا میں عمل کا ٹائم ہے، اس پہ ہم دیکھ لیں کہ یہ ہر چیز ریکارڈڈ ہو رہی ہے اور آخرت کا دن ہے اور ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. آیت نمبر 21، یو عذیبو، یہ وہ، اور آگے عذب عذاب سے ہے، وہ عذاب دے گا، من یشاء، شاء وہ چاہے گا، جیسے انشاءاللہ ہے نا، انشاء یشاء، یہ جیسے ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نے نشا میں ہم نے پیدائش کہا تھا، تو یشاء جس کو وہ چاہے گا، وہ یرحمو، اردو کا لفظ غور سے دیکھے رحم، وہ رحم کرے گا. من یشاء جس پر چاہے گا، وہ علیہ اور اسی کی طرف، تو قلبون قلب سے ہے، قلب ہوتا ہے لوٹایا جانا، اردو میں سب سے زیادہ قلب، قالب جس کو کہتے ہیں. تو قلبون تو تم لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 21 کا با محاورہ، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے روز آخرت. اور انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پہ دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ تم بہرحال اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. ایسی کوئی صورت ممکن نہیں کہ تم اس حاضری سے بچ سکو. پھر تمہارے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سزا دے گا، اور کسی کے حق میں اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوگا کہ اس پہ رحم کیا جائے گا تو اسے اپنی رحمت کی بنا پہ معاف بھی کر سکتا ہے. تو دعا یہاں پہ کیا مانگنی چاہیے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر لیجئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب وہ آسمان دنیا پہ اللہ کی LED پہ جب ہر بندے کی اس کی لائف ہسٹری چلے گی تو اللہ تعالیٰ اب اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم ورڈز، یہ ڈائلاگ سنتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ بوئیں گے وہی ہمیں آخرت میں کاٹنا پڑے گا. یہاں پہ تو کہتے ہیں نا 2 دن کی زندگی، کھا لا پی لا موج اڑا لے. نہیں، یہ وہ زندگی ہے، اور یہ زندگی کتنی ہے؟ 60 70، بہت ہوئی تو شاید 80، بہت خوش قسمتی ہوئی تو چلیں 100 سال لگا لیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ڈیتھ ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد، لیکن آخرت کے بعد زندگی کیا ہے؟ اٹرنل. وہ جو آپ میتھس میں دیکھتے ہیں نا، انفینٹی ڈاٹس، 1 2 3 اور پھر انفینٹی اپ ٹو این انفینٹی، یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی زندگی ہے، یعنی کہ اٹرنل لائف ہے. وہ اٹرنل لائف یہ 60 70 سالہ زندگی پہ بیس کرتی ہے. اس میں ہم نے کیا اچھا کیا، اس کی بنا پہ ہمیں وہ اٹرنل لائف ہماری اسی طرح آج جو ترس رہے ہیں کہ اچھا گھر ملے، اچھا کھانا ملے، اچھا لباس ملے. آج اللہ کی ہر بات، ہر آزمائش پہ صبر کر لیں، شکر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نوازے گا کہ ہماری سوچ ہوگی کیسے محل اور کیسی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں، وہ جس پر چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحم کرے. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ وہ علیہ تقلبون. ہمارا ماننا کیا ہے کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، اور ہم نے اپنے
ہر وہ جیسے میں نے ابھی پچھلے ہمارے لیکچر میں تھا کہ ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا. اپنا بوجھ یہ نہیں کہ میں اگر بہت موٹی ہوں تو میں نے اپنے 80 کلو کو وزن اٹھانا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو میں نے عمل کیا ہے چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کو میں نے اٹھانا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ نیک جو عمل ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ کیسے اس کو ویٹیج دے گا اور برے عمل کی کیسی وہ اللہ ہی جان سکتے ہیں. بہرحال یہ پھر لمبی بات ہو جائے کہ آیت نمبر 22 پہ چلتے ہیں. وما اور نہیں انتم تم بھی معجزین عاجز وما انتم بھی معجزین عاجز کرنے والے ہو فل ارض فل میں ارض زمین میں والا اور نہ فی السماء فی میں آسمان وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من کوئی ولی جی ولی اردو میں بھی کہتے ہیں نا ولی دوست ولا اور لا نہیں نصیر نصر سے نکلا ہے مددگار. علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.